اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum. I am Lieutenant Colonel retired Mohammad Javed Khan from the Department of Education, Sarhad University of Science and Information Technology, Peshawar. I would be teaching you the subject Curriculum Development and Implementation. In this very subject, it is our 30th lecture today. We will be talking about curriculum monitoring and evaluation, and we will be further discussing the topic contemporary issues of curriculum evaluation. Dear students, what is evaluation? The process of evaluation, according to the famous curriculum scientist Ralph Taylor, is essentially the process of determining to what extent the educational objectives are actually being realized by the program of curriculum and instructions. عزیز طلبہ، رالف ٹیلر نے اپنے کریکولم ڈیولپمنٹ کے جو ماڈل دیا ہے اس کی جو اس نے شروعات کی ہے، جو پہلا پوائنٹ دیا ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دی آبجیکٹیوز. اس کے خیال میں ایجوکیشن کے اندر اور کریکولم کے لیے یہ ضروری ہے کہ آبجیکٹیوز کا یعنی اہداف کا پہلے تعین کیا جائے. لہٰذا ایویلویشن بھی انہی اہداف کو چیک کرنے کے لیے ہے کہ جو اہداف مقرر کیے گئے تھے، جو گولز، ایمز اور آبجیکٹیوز مقرر کیے گئے تھے، آیا جب کریکولم کو امپلیمنٹ کیا گیا ان انسٹرکشنز کے تھرو، تو whether those objectives have actually been achieved and realized by the program or not. So this is what he called as evaluation. In other words, the statement of objectives not only serve as the basis for the selection and organization of learning experiences, but the standard against which the program is assessed. یہ جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں یہ نہ صرف ہمارے لیے اس بات کا تعین کرتے ہیں اور بنیاد فراہم کرتے ہیں کہ ہم کنٹینٹ کے انالیسس سلیکشن کیسے کریں اور ان کنٹینٹ کو ہم کیسے آرگنائز کریں، اسی کے ساتھ جو لرننگ ایکسپیرینسز ہے، جو ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے، اس کو کیسے سلیکٹ کریں اور آرگنائز کریں. یہ دو اہم باتیں ہیں. تو یہ ہمیں نہ صرف اس دو چیزوں کا تعین کر کے بتاتی ہے بلکہ اٹ پرووائڈز اس دی آبجیکٹیوز پرووائڈز اس a set standard against which the whole program or the course is being assessed. تو آبجیکٹیوز جو ہیں وہ سٹینڈرڈز ہیں، وہ میٹریسز ہیں جن کو ہم اس کے اگینسٹ چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ جو اچیومنٹ ہے وہ کس لیول تک ہے. Either we are falling short of achieving that achievements, or we have completed and got the whole objectives. Evaluation is a process by which one matches initial expectations in the form of behavioral objectives with the outcomes. ایویلویشن کے اندر دو منفرد چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک یہ ہے کہ جب ہم پلان کرتے ہیں کریکولم کو، جب ہم آبجیکٹیو سیٹ کرتے ہیں تو اس وقت بیسیکلی ہماری جو آبجیکٹیوز ہیں ہماری انیشیل ایکسپیکٹیشنز ہیں. ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا حاصل کریں گے، اور جو اسیسمنٹ ہے وہ اس کے اگینسٹ ہم اس پروسیس کو دیکھتے ہیں کہ whether those outcomes have been achieved or not. So to see whether the particular programs has met the expectations of the curriculum specialist and of the experts or not. So this is what evaluation is. The nature of aim or objectives determine whether curriculum is an end point or a turning point. John Dewey argued that ends arise and function with action. John Dewey views important consequences not just for the process of evaluation but for the rationale as a whole. The starting point for a model of curriculum and instruction is not the statement objectives but the activity, that is the learning experience. And whether objectives do appear will arise within the activity is a way of adding a new dimensions to it.
عزیز طلبہ، ادھر یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ جس طرح رالف ٹیلر نے آبجیکٹیوز کے اوپر زور دیا، تو بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آبجیکٹیوز جو ہیں وہ اتنے ضروری نہیں ہیں، امپورٹنٹ نہیں ہے جتنے کہ اصل میں لرننگ ایکسپیرینس ضروری ہے، جو میتھڈالوجی ہے، جو کہ ایکٹیویٹیز ہے وچ ٹیکس پلیس ود ان دا کلاس، اس کے ذریعے جو ایکٹیویٹی جب ہم کرتے ہیں تو آبجیکٹیوز خود بخود آ جاتے ہیں اور وہ ایکٹیویٹی کو ایک نئی ڈائمنشن دے دیتے ہیں. اٹ ایڈز اپ ٹو دی لرننگ ایکسپیرئنس. Under circumstances, the process of evaluation would not be seen as one of matching anticipated consequences with actual outcomes, but as one of describing and applying criteria for excellence to the activity itself. This view would recognize John Dewey's claim that even the most important among all the consequences of an act is not necessarily its aim. And it would be consistent with important distinction between the manifest and the latent function of the curriculum. جان ڈیوی کے خیال میں ضروری نہیں ہے کہ ہر ایکٹیویٹی اور کام اور کانسیکوینسز کے لیے کوئی ایم یا آبجیکٹیو کا ہونا ضروری ہے. ایسے بھی کام ہو سکتے ہیں کہ جس کے جو خاطر خواہ آبجیکٹیوز نہ ہوں. اس حالت میں وہ کریکولم کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے. ایک کو وہ مینیفیسٹ کریکولم کہتا ہے اور دوسرے کو لیٹنٹ کریکولم فنکشن کہتے ہیں. جو مینیفیسٹ فنکشن آف کریکولم ہے وہ ہے جو کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اور ہمارے سامنے نظر آ جاتا ہے. جو لیٹنٹ فنکشن آف کریکولم ہے جس کو ہم ہڈن کریکولم کا حصہ بھی کہتے ہیں، یہ وہ کریکولم ہے جو کہ بظاہر نظر نہیں آتا اور بہت سارے کیسز میں وہ انٹینڈڈ آبجیکٹیو بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ ایز اے سائیڈ ایفیکٹ، ایز این ایڈڈ سائیڈ رول وہ جو ہے وہ آ جاتا ہے، وہ بھی اچیو ہو جاتا ہے. سو کریکولم کو جب مین کریکولم کو ہم اچیو کرتے ہیں تو وہ نہ صرف مینیفیسٹ کریکولم ہوتا ہے، اس کے فنکشنز ہوتے ہیں، بٹ دیر از دا ہڈن کریکولم وچ از آلسو پارٹ آف دی کریکولم. A key element in the process of evaluation has been when evaluation is carried out in course improvement. The chief aim is to ascertain what effect the course has. یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کہ جب ہم ایویلویشن پروسیس کرتے ہیں تو وہ کس ٹائم پہ کس وقت ہوتا ہے، کیونکہ جو کورس آف امپرومنٹ ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے پورے پروسیس کو ایویلویشن کے. This is not to inquire merely whether the course is effective or ineffective. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آیا کورس جو ہے وہ افیکٹو تھا یا ان افیکٹو تھا. Outcomes of instructions are multi-dimensional, and an investigation will see the effects of course along these dimensions. جو کورس کے آؤٹ کمز ہوتے ہیں وہ بہت سمپلیفائڈ نہیں ہوتے. جس طرح کہ ہم نے پہلے بات کی، جان ڈیوی نے کہا تھا کہ دیر از اے مینیفیسٹ کریکولم اینڈ دیر از اے لیٹنٹ کریکولم. سو دیر از اے پریکٹیکل کریکولم اینڈ دیر از وچ از بینگ امپلیمنٹڈ اینڈ دیر از دا ہڈن کریکولم. ابھی یہ جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں، یہ کلاس روم کے اندر جب کریکولم کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو وہ انسٹرکشنز ملٹی ڈائمینشنل ہوتی ہیں، وہ بہت ساری ایمبیڈڈ چیزیں ہوتی ہیں. وہ صرف اور صرف اس کا تعین نہیں کرتی کہ کتنا ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ لرن کر رہا ہے. Basically, it is an investigation will see to see the effects of course along these dimensions. کہ یہ جو بہت سارے جہتیں ہیں، بہت ساری ڈائمنشنز ہیں جو کہ آؤٹ کم کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہیں اور ان کو اچیو کیا جاتا ہے. تو جب ہم ان کو انویسٹیگیٹ کریں گے، ان کو ایویلویٹ کریں گے تو ہمارے سامنے مین جو ڈائمنشنز ہیں اس کے ساتھ جو ایفیکٹس ہیں اس کے ساتھ باقی بھی چیزیں ان کا بھی پتہ چلے گا. The most significant dimension of an educational activity may be those that are completely unplanned and wholly unanticipated. جو ایجوکیشنل ایکٹیویٹی چل رہی ہوتی ہے اس کے اندر بہت ساری وہ ڈائمنشنز ہیں جو کہ ان پلانڈ ہوتی ہیں، جو کہ جس کے بارے میں ٹیچر یا کریکولم ڈیولپرز نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ پھر بھی آ جاتی ہیں اور وہ ہولی ان اینٹیسپیٹڈ ہوتی ہیں. وہ کسی کا یہ خیال بھی نہیں ہوتا، نہ کوئی رجحان ہوتا ہے، نہ کوئی کریکولم والوں نے یا ٹیچرز نے اس کے بارے میں سوچا تھا کہ یہ چیز بھی حاصل ہوگی.
سو جب ایجوکیشنل ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے، جب لرننگ ایکسپیرینسز کو ہم ڈسپلے کرتے ہیں تو وہ ایک ہمجہتی ایک ملٹی ڈائمینشنل پروسیس ہوتا ہے. جب ہم اسیسمنٹ اور ایویلویشن کرتے ہیں تو پارٹلی چیزوں کو تو ہم پتہ چلا لیتے ہیں، لیکن جو ان کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور جو کہ وقوع پذیر ہو چکی ہیں ایک بچے کے بیہیویئر اور اس کے تھنکنگ کے اوپر، تو اس کا پتہ چلانا بھی ضروری ہوتا ہے. لہٰذا جب کلاس روم کے اندر بچے لرن کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تھنگز آر ناٹ دیٹ سمپل. جو یہ پورے کلاس روم کی لرننگ کا پروسیس ہے، جو ٹیچنگ کا پروسیس ہے، اس کے اندر بہت ساری ان پلانڈ اور completely unanticipated and unattended and not thought about جو ایکٹیویٹیز ہیں اور جو ڈائمینشنز ہیں وہ بھی سامنے آتی ہیں. لہٰذا جو ایک فارمل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے اندر جو ٹیچنگ ہوتی ہے تو ایک تو انٹینٹڈ اور پلانڈ جو آؤٹ کمز ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے ڈائمینشنز اور ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ بچے کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں. بچے ایک اور طریقے سے لرن کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا بھی جائزہ لینا بہت زیادہ ضروری ہے. According to John Dewey, an evaluation procedure that ignores this fact is plainly unsatisfactory. لہٰذا جب کوئی ہم ایویلویشن کریں گے اور وہ کوئی ان پلانڈ اور ان اینٹیسپیٹڈ اسپیکٹس کو اگنور کرے گا تو وہ والی ایویلویشن جو پروسیجر ہے ہم اس کو سمپلی انسیٹسفیکٹری ایویلویشن کا نام دیں گے. لہٰذا ایویلویشن جو ہے نہ صرف ایک مشکل کام ہے، یہ ایک غور طلب کام ہے، یہ ایک بہت ہی ہارڈ ورکنگ ایک ایکٹیویٹی ہے. اس کے لیے بہت زیادہ پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان چیزوں کا بھی پتہ چلایا جا سکے جو کہ پلان نہیں تھی، جو کہ اینٹیسپیٹڈ نہیں تھی، جو کہ آؤٹ آف دا بلو ہمارے سامنے آئی ہیں اور بچے نے لرن کر لی ہیں. اس کے ایفیکٹس کیا ہیں، وہ کیا پازیٹیو اس کے ایفیکٹس ہیں، آیا نیگیٹو ہیں، اور بچے نے کس طریقے سے ان چیزوں کو سمجھا ہے، جانا ہے اور انڈرسٹینڈ کیا ہے. لہٰذا جو ایویلویشن پروسیس ہے اس کو سمپلیفائی کرنا، اس کو ایک دو چیزوں کے اوپر فوکس کرنا وہ سراسر ناانصافی ہوگی. ایویلویشن کے اندر ہم ہڈن کریکولم کا جو اسپیکٹ ہے، جو بچے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کے تھرو، بچے ایک دوسرے کے ساتھ ایکسٹرا اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے دوران اور ویسے بھی گروپ ایکٹیویٹیز کے دوران جو لرن کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ان کے اثرات ہوتے ہیں، جو امپیکٹ اور انفلوئنس ہے، اس کو مد نظر رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا کریکولم کی جو ایکٹیویٹی ہے یہ ملٹی فیسیٹڈ ہے، یہ ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ ایک ایشو ہے اور اس میں سے ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ ہمیں بظاہر جو ہے نہ ہم اس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، نہ ہمارا خیال ہوتا ہے اور نہ ہمارا کوئی اس کے اوپر رجحان ہوتا ہے. تو وہ چیزوں کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہوتا ہے. اور ان ساری چیزوں کا پتہ جو ہے وہ کیسے چلے گا کہ جب ہم کریکولم ایویلویشن جو ہے وہ بہتر طریقے سے، بہتر انداز سے کریں، اس کے لیے کرائٹیریا مقرر کریں، اس کے لیے ہم اسپیڈ ورک کریں، ہوم ورک کریں، جو مانیٹرنگ کا جو پروسیس تھے اس کے جو بیسک رولز اور ریگولیشن اور جو ڈیٹا اکٹھا ہوا تھا اس کو انکارپوریٹ کریں. اور اس کے علاوہ جو ایویلویشن پروسیس ہے اس کے اوپر ہم باقاعدہ ایک آبزرویشن چیک لسٹ بنائیں اور چیزوں کو ایک کر کے ان سے بچوں سے ہم دیکھیں، ان کے ٹیسٹ سے، ان سے کویسچنیئر کے تھرو وی شوڈ نو کہ اس کی کریکولم کی بہتر ایویلویشن کیسے ہوئی ہے. So curriculum evaluation is a component of curriculum development that responds to public accountability. جو curriculum evaluation ہے بنیادی طور پہ یہ curriculum development کا ایک اہم جز ہے جو کہ آخر میں آتا ہے اور یہ اس پہ دیکھا جاتا ہے کہ accountability process کہ آیا جس طرح intended meaning تھی، جس طرح intended جو outcomes تھے، جس طرح expect کیا جا رہا تھا، جب اتنا خرچہ کیا گیا، ٹائم کو صرف کیا گیا، ٹیچرز کے اوپر، انفراسٹرکچر کے اوپر، آرگنائزیشن کے اوپر اتنے اخراجات کیے گئے، بچوں کے ٹائم اس میں لگا تو باقی لوگوں کا، تو آیا از اٹ ورتھ اٹ اور ناٹ، اس میں جو انٹینڈڈ ہماری جو آؤٹ کمز تھی کیا وہ میٹ ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی.
It looks into educational reforms or innovations that happen in the teacher's classroom, the school, district, division, or the whole educational system as well. جو ایجوکیشنل ریفارمز ہیں اس کی طرف کریکولم ایویلویشن پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے, وہ انوویشن کی طرف دیکھتا ہے. جو کریکولم ایویلویشن ہے اگر یہ جامع ہو, اگر یہ سیر حاصل ہو, اگر اس کو کمپلیٹلی کمپریہنسولی اس کو کیا جائے تو ہمارے پاس دو چیزیں آئیں گی. ایک یہ ہوگا کہ اٹ ول پوائنٹ آؤٹ ٹورڈز برنگنگ اباؤٹ چینج ان دی ایگزسٹنگ curriculum, that is to bring about a reform in the existing curriculum. And the second thing is that it would be highly innovative, it will be creative some sort of a thing. Evaluation آپ کو ایک چانس دیتا ہے کہ اگر ایک چیز ایک طریقے سے کی گئی اور اس میں ناکامی سامنے آئی, it was unable to fulfill the requirement, تو اس کے نتیجے میں پھر سوچ سے, پھر خیالات سے ہم کریٹیوٹی کے تھرو یہ پتہ چلائیں گے اور اندازہ لگائیں گے کہ جو کچھ ہوا ہے تو اس کے لیے انوویٹو طریقے ہم کون سے اڈاپٹ کریں کہ جس سے ایجوکیشن کے اندر بہتر طریقے سے ریفارم آ جائے, کریکولم کو بہتر طریقے سے ایوالو کیا جائے. So the curriculum evaluation looks into educational reforms or innovation that happen in the teacher's classroom, the school, the district division or the whole education system as well. تو educational evaluation جو ہے وہ نہ صرف کلاس روم کے اندر ہوتی ہے, وہ پورے اسکول کے اندر ہو سکتی ہے, وہ پورے ڈویژن کے اسکولوں کے اندر جو ہے, ڈسٹرکٹ کے اندر, یا ایک ملک کے تعلیمی نظام کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے تو اس کی مکمل اور جامع ایویلویشن کریکولم کا کرنا یہ جو ہے کیا جا سکتا ہے. اینڈ اٹ پرووائڈز اس این اپرچونٹی ٹو برنگ اباؤٹ اے چینج اینڈ ریفارم, اینڈ دیٹ ریفارم از ان دا فارم آف انوویٹو آئیڈیاز, in the form of innovative curriculum that is to be adopted in the coming days. Curriculum evaluation establishes the merit and worth of a curriculum. جو کریکولم پڑھایا جاتا ہے, کریکولم ایویلویشن اس کا جب بغور جائزہ لیتا ہے, اس کو بڑے باریک بینی کے ساتھ اس کو دیکھتا ہے اور ایک ایک پوائنٹ کو فوکس کر کے وہ ڈسکس کر لیتا ہے, تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو ایگزسٹنگ کریکولم ہے whether it is worth it or not, کیا وہ میرٹ کرتا ہے, یہ اس کی ورتھ اتنی ہے کہ اس کو کنٹینیو کیا جائے, یا اس کے اندر کوئی سکم ہے, اس کے اندر کوئی جو ویکنیسز ہیں جن کو فلفل کرنے کی ضرورت ہے. لہٰذا کریکولم ایویلویشن از بیسیکلی این آئی اوپنر فار دی کریکولم ڈیولپمنٹ پیپل, فار دی کریکولم ایکسپرٹس, فار دی ایجوکیشن ایکسپرٹس, کہ وہ اس میں جو مطلوبہ چینج ہے اس کو لائیں. So in other words we can say curriculum evaluation provides the ears and the eyes and the brain to the curriculum experts and the educationists to see کہ انہوں نے جو کچھ بنایا تھا, جس کے کو پلان کیا گیا تھا, جب اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا, جب اس کو امپلیمنٹ کیا گیا تو اس کے کیا وہ مطلوبہ نتائج حاصل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. So it is a sort of it gives us a realization to what extent the objectives and the aims have been achieved, and if they have not been achieved, so what steps should be taken, in which way, in different way the thing should be presented now and implemented again so that the required objectives and aims are achieved. Curriculum evaluation is establishing the merit and worth of a curriculum. It tests results that will be used as pieces of evidence of evaluation. جو بچوں سے ہم رزلٹ لیتے ہیں, وہ رزلٹ جو سمیٹیو اور جو فارمیٹیو اسسمنٹ کے ذریعے ہمیں ملتے ہیں, تو ان کو ایویلویشن جو ہے ایز اے پیس آف ایویڈنس ان کو یوز کرتی ہے, اور اس کو کمپیئر کنٹراسٹ کر کے, ان کو پرکھ کے, ان کو آبزرو کر کے وہ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ آیا جو کورس تھا وہ بہتر طریقے سے پڑھایا گیا تھا, مطلوبہ نتائج کس حد تک حاصل کیے گئے.
The purpose of evaluation is to improve and not to prove. یہ ایک عزیز طلبہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ایویلویشن کا ہرگز کوئی مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ پروو کرنا چاہے کہ یا کریکولم بہتر تھا یا اس کریکولم کے اندر کوئی خامیاں ہیں. اس کا ہرگز اور ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا. جو کریکولم ایویلویشن ہے یہ ایک ان بائسڈ پروسیس ہے. اس کے اندر سبجیکٹیوٹی نہیں ہوتی. یہ جو کریکولم ایویلویشن ایکسپرٹس ہیں وہ اس میں اپنی بائسنس، اپنی ٹلٹ یا اپنی جو لائکس اینڈ ڈس لائکس ہے ان کو ہرگز جو ہے وہ شامل نہیں کرتے، بلکہ جس طرح چیزیں ہیں میرٹ پہ بیس کر کے جس طرح سامنے آ رہی ہیں تو اس کو اسی طرح ہی اس کو ایویلویٹ کرنا، ان کو پیش کرنا جو ہے وہ درکار ہوتا ہے. So the purpose of evaluation is not to prove. کوئی ہم نے چیز ثابت نہیں کرنی بلکہ ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ اس کے اندر امپرومنٹ کی کتنی حد تک گنجائش ہے اور اس امپرومنٹ کے کس طریقے سے کس انداز سے اس میں بہتری لانے کی گنجائش ہے. سو کریکولم ایویلویشن از جو ہمارے سامنے باتیں آئی ہیں وہ یہ ہے کہ کریکولم ایویلویشن از آبجیکٹو، اٹ از ناٹ بائسڈ، اٹ بلیوز ان دا میرٹ. یہ اس کا جو ججمنٹل یہ نہیں ہوتا، اٹ ججز بیسڈ آن دی ایویڈنس، اور ایویڈنس پہ بیس کر کے اس کو کریکولم کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے. تو اس میں انڈیویجولس کا ان کی اپنی خواہشات کا کوئی جو ہے وہ رول نہیں ہوتا. اگر کوئی بھی کریکولم ایویلویشن کے اندر ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے بنایا جائے، جو افراد ہیں وہ کوئی پروف کرنا چاہیں تو وہ جو ہے وہ کریکولم جو ایویلویشن ہے وہ غلط ہوگی، وہ خراب ہوگی اور وہ کریکولم کے اوپر پھر اثر انداز ہوگی. Curriculum evaluation is a process done in order to gather data that enables one to decide whether to accept, change, eliminate the whole curriculum of a textbook. Evaluation answers two questions. That is, do planned learning opportunities, programs, courses, and activities as developed and organized actually produce the desired results? And how can a curriculum best be improved? Evaluation is to identify the weaknesses and strengths as well as problems encountered in the implementation to improve the curriculum development process. It is to determine the effectiveness of and the returns on allocated finances. It is a process of delineating, obtaining and providing useful information for judging alternatives for purposes of modifying or eliminating the curriculum. So there can be a difference between the intended, implemented and the achieved evaluation. The intended curriculum refers to the planned objectives, goals and purposes of the curriculum. It answers what the curriculum makers or framers wanted to do. Implemented curriculum refers to the various learning experiences provided to the students to achieve the goals. And lastly, achieved curriculum refers to the learning outcomes measured by the learning performances, which we call the assessment and evaluation. So there are three types of curriculum: the intended curriculum, the implemented curriculum and the achieved curriculum. Intended curriculum وہ ہے کہ وہ جب curriculum بنا رہے تھے تو وہ کیا چاہ رہے تھے، expectations کیا تھی. Implemented curriculum وہ ہے جب curriculum کو پڑھایا گیا تو اس learning کے experience کے ذریعے students نے کیا گین کیا. اور اچیوڈ کریکولم یہ ہے کہ جب ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، کریکولم کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے تو اس کے ذریعے ان کے پرفارمنس کو کوانٹیفائی کر لیتے ہیں، ان کو بیہیویئرل آبجیکٹیوز کے تھرو ہم میئر کر لیتے ہیں. تو دیٹ از دی اچیوڈ کریکولم. What are the basic objectives of the curriculum evaluation? There are general objectives of curriculum evaluation. It examines to evaluate the historical, philosophical, ethical, social, economic and political influences on the curriculum. Curriculum evaluation کا بنیادی جو مقصد ہے وہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ curriculum کے اوپر جو اثرات ہیں وہ historical, political, philosophical, ethical, social, economical تو اس کے کیا اثرات وقوع پذیر ہوئے ہیں. It also evaluates curriculum methods and structures in relation to national curriculum standards and national value added mandates. کہ جو کرائٹیریا سیٹ
کیا گیا ہے ان ٹرمز آف دا اسٹینڈرڈس اینڈ دی نیشنل ویلیو ایڈیڈ مینڈیٹ. تو اس کے لحاظ سے کریکولم ایویلویشن کیا جو ہے وہ طریقہ کار اختیار کرتی ہے. کریکولم ایویلویشن ہم کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ کریکولم ایویلویشن آئیڈینٹیفائز دا اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز آف دا ایگزسٹنگ کریکولم دیٹ ول بی بیسز آف دی انٹینڈیڈ پلان, ڈیزائن اور implementation. When evaluation is done in the middle of curriculum development, it will designed or implemented curriculum can produce or is producing the described results. This is related to monitoring. Curriculum evaluation will guide whether the results have equaled or exceed the standards, which we call as the terminal assessment. Curriculum evaluation provides information necessary for teachers, school managers, curriculum specialists for policy recommendation that will enhance achieved learning outcomes. This becomes the basis of decision making. In curriculum evaluation, important processes were evolved such as needs assessment, monitoring, terminal assessment, and decision making. Assessment of learning is an evaluation process that tells whether the intended learning outcome through the teaching learning process have been converted into the realized learning outcomes or not. Learning outcomes can be measured through the use of different assessment tools. Now, what are the specific issues in contemporary curriculum evaluation? Number one is achieved learning outcomes. عزیز طلبہ، موجودہ حالات میں موجودہ جو تعلیمی تقاضے ہیں پوری دنیا کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو فوکس ہے وہ کریکولم ایویلویشن کے اوپر ہے، بیکاز اٹ ٹیلز اس کہ ہاؤ مچ سکسیزفل وی آر. تو یہ کریکولم ایویلویشن کے اوپر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ ہوا ہے، بہت ساری تھیریز اور ماڈلز ڈیولپ ہوئے ہیں کہ کس انداز میں کریکولم کو دیکھا جائے، جو ایشوز ہیں اس کے اندر ان کو کس طریقے سے ہم دیکھیں. عزیز طلبہ، ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور میں جو سائنس ہے اس نے بہت زیادہ ترقی کی ہے. جو تعلیم کا شعبہ ہے اس میں پارٹیکولرلی ایجوکیشنل سائیکالوجی نے بہت زیادہ پیش رفت کی ہے. جو لرننگ کا پروسیس ہے وہ سائیکالوجی سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ لرننگ جو ہے وہ ہمارے مائنڈ میں ہوتی ہے، اینڈ سائیکالوجی از ریلیٹڈ ٹو دا بیہیویئر اینڈ ایٹیٹیوڈ اینڈ دا مینٹل پروسیسز آف دا انڈیویجولس. جب ہم سوچنے سے ایجوکیشن تعلق رکھتا ہے اس میں کوگنیٹو اسپیکٹ جو ہے وہ بہت نمایاں ہوتا ہے. تو لہٰذا سائیکالوجی نے ہمیں بتایا کہ جو لرننگ ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کے اندر وہ کس طریقے سے ہوتی ہے، اس کو سائنٹیفکلی پروف کیا، اور جو برین ہے اس کا ساخت کیسا ہے، ہم کیا کریں تاکہ بہتر طریقے سے لرننگ ہو، اور کیا وہ اثرات ہیں، امپیکٹس ہیں جو کہ لرننگ کے اوپر وہ ایفیکٹ ہوتے ہیں. اگر بچے کے لیے ہم کچھ تقاضے پورے کریں، ہم ایک پارٹیکولر انداز میں بچے کو پڑھائیں اور جو ایک خاص ماحول ہے وہ کریٹ کرے، ایک انوائرمنٹ کریٹ کریں، تو اس کے اندر وہ موافق ہوگا ٹیچنگ لرننگ پروسیس کے لیے. بچے جو ہے وہ بہتر انداز میں لرن کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ سائیکالوجی نے یہ بھی دیکھا کہ وہ کیا عوامل ہیں جو کہ لرننگ کے اوپر نیگیٹیولی اثر انداز ہوتے ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جس سے بچوں کی لرننگ صحیح طریقے سے نہیں ہوتی. اس میں سب سے پہلے یہی ہے کہ ٹیچر کی میتھڈالوجی بہت میٹر کرتی ہے. اس کے علاوہ جو انوائرمنٹ اور کنڈیشنز ہیں لرننگ کے وہ کیسے ہیں، وہ اس میں کہیں تھریٹ، اس میں کہیں خوف و ہراس، اس میں فیئر، مارداڑ، بچے کو ڈرانا، ان کو گھبرا کے رکھنا، یہ عوامل ایسے ہیں جس سے لرننگ جو ہے وہ نیگیٹیولی افیکٹ ہوتی ہے اور لرننگ نہیں ہوتی. اس کے علاوہ جو ٹیچرز کی میتھڈالوجی ہے، اگر وہ ٹیچر سینٹرڈ اپروچ ہے تو اس کے اندر وہ بچوں کو رائے کا اظہار کا موقع نہیں دیتے، اور ان کو ان کے خیالات، توقعات، سوچ، ان کے دلچسپی وہ سامنے نہیں آتی. بچے کلاس کے اندر خاموش رہتے ہیں اور بچے وہی بہتر سمجھے جاتے ہیں کہ وہ خاموشی سے اپنا کام کرتے ہیں اور وہ اوبیڈینٹ ہوتے ہیں اور اسٹوڈنٹ کی بات کو مانتے ہیں. سو the students who obey the rules mostly in the school and the classroom are those who are considered to be intelligent, they are considered to be respectful, and they are obedient, and they are favored. So whereas
اٹ از ناٹ نیسیسری کہ جو بچہ اوبیڈینٹ ہوگا وہ لائق ہوگا وہ انٹیلیجنٹ ہوگا. لہٰذا بچے جو ہے جب اسکول جاتے ہیں تو وہ لرننگ کے لیے جاتے ہیں. لرننگ ان کے کس انداز میں ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ڈٹرمن کرتی ہے. لہٰذا جو کنٹمپریری ایشوز ہیں اس کے اندر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کریکولم نئے انداز کا ہو, کریکولم ایمبیڈڈ ہو, وہ انٹیگریٹڈ ہو, اس کے اندر جو انٹر ڈسپلنری جو انٹیگریشن ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ سارا علم جو ہے وہ ایک طرف جاتا ہے. لہٰذا جب ہم کریکولم کے اندر جو ماڈرن کنسیپٹس آف ایجوکیشن کو ڈالیں گے تو پھر وہ ہم سے اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ جب ٹیچر کلاس روم کے اندر پڑھائی کرے گا تو اس کی جو پڑھائی کا انداز ہے, جو اس کی میتھڈالوجی ہے, جو وہ طریقہ کار سے پڑھائے گا تو اس میں بھی خاطر خواہ چینج ہونا چاہیے. اس پرپس کے لیے نئے کریکولم کے تقاضوں کے مطابق ٹیچرز کو وہ ٹریننگ دی جاتی ہے, ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کریکولم کس انداز سے پچھلے کریکولم سے مختلف ہے, اس میں آپ نے پڑھانا کیسے ہے, اور وہ لرننگ میتھڈالوجیز ان کو سمجھائی جاتی ہیں. لہٰذا جب ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے تو ان سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ کلاس روم کے اندر وہ نئے تقاضوں کو وہ بروئے کار لائے. تو اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹیچرز جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ کے نئے اندازے کے مطابق وہ اسسمنٹ اور ایویلیویشن بھی کرتا رہے. اس کے علاوہ براڈر اسپیکٹ میں بھی ٹیچر بھی ایویلیویشن اسسمنٹ کرتا ہے. اس کے لیے باقاعدہ ٹیمیں مقرر ہوتی ہیں جو ایویلیویشن کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں, وہ اسٹیج وائز اور فیز وائز بھی ایویلیویشن کرتے ہیں کہ آیا جو مطلوبہ جس طریقے سے نئے کریکولم کو بنایا گیا تھا اس کو نئے طریقے سے جب پیش کیا گیا تو وہ بچوں کی لرننگ ہو رہی ہے یا نہیں. تو اس پورے عمل کو ایویلیویٹ کرنا, جب یہ پورا پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے, کورس کو ختم ہو جاتا ہے, پروگرام اٹ کمز ٹو دا ٹرمینیشن, تو اس کے بعد ان کے ریزلٹس کو باریک بینی کے ساتھ دیکھا جاتا ہے, مانیٹرنگ کے ڈیٹا کو لیا جاتا ہے اور ان میں سے بہت سارے عوامل کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ بچوں کی اس انداز میں لرننگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. تو وہ یہ جو نئے وقت کے نئے تقاضے ہیں اس کے مطابق ٹیچنگ جو ہے وہ خاصا ڈیفیکلٹ ہے. تو اس کے مطابق جو ایویلیویشن اور اسسمنٹ کا پروسیجر ہے وہ بھی خاصا مشکل اور پیچیدہ ہے. Over here now we will discuss the first issue of contemporary curriculum, that is the achieved learning outcomes. Achieved learning outcomes is an outcome based education, is a product of what are have been intended in the beginning of the teaching learning process. جو اچیوڈ لرننگ آؤٹ کمز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب کریکولم کے اندر ہم آبجیکٹیوز کو شامل کر لیتے ہیں, وہ ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے ویژن مشن کا حصہ ہو جاتے ہیں, اور وہ کلاس کے اندر جو پڑھائی ہے وہ انٹینڈڈ آؤٹ کمز ہوتے ہیں. تو آیا وہ جو آؤٹ کمز ہیں وہ جس طرح سوچا گیا تھا, جیسا سمجھا گیا تھا, جس طرح ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے تو اس کے مطابق ہیں یا نہیں ہے, اس چیز کا پتہ چلانا کریکولم ایویلیویشن کے تھرو ہی ممکن ہے. سو کریکولم ایویلیویشن ٹیلز اس کہ whether the objectives have been achieved, whether the outcomes have been met or not. So this is the issue of the curriculum evaluation. These are the indicators of the learning outcomes which are accomplished and are called achieved learning outcomes. جب اس طریقے کے تھرو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایویلیویشن کے پروسیس کے بعد کے جو آؤٹ کمز ہیں ان کو اچیو کیا گیا ہے تو ہم ان کو لرننگ آؤٹ کمز, accomplished learning outcomes کہہ دیتے ہیں. The standards and competencies are used as the indicators and measures of these outcomes. جو achieved learning outcomes ہیں ان کے سامنے ایک سیٹ کرائٹیریا پہلے کا متعین کیا ہوا ہوتا ہے, وہ پہلے سے موجود ہوتا ہے. وہ ہمارے سامنے جو آبجیکٹیوز ہیں اس کی شکل میں آتا ہے, اور جو سیٹ کرائٹیریا ہوتا ہے اس کی روح سے ہمارے سامنے آتا ہے, اور ہم اس کو اگینسٹ یا اس کو کمپیئر کر کے ان انڈیکیٹرز کو جانچتے ہیں, ان کی پڑتال کرتے ہیں کہ یہ آیا جو میئرز ہیں, جو اسٹینڈرڈ ہے ان کو کس حد تک میٹ کر رہے ہیں یا نہیں میٹ کر رہے ہیں. سو کنٹمپریری ایجوکیشن کے اندر سب سے پہلا جو ایشو آتا ہے دیٹ از آف اچیوڈ لرننگ آؤٹ کمز. سو دیٹ از ٹو بی ڈیٹرمن. The second issue
in curriculum evaluation is that of the understanding, the process and the knowledge. کہ جو understanding ہے وہ it is a big concept or an idea کہ بچے جو ہیں ایویلویشن کے بعد ایک پروگرام اور کورس کا ہمیں بتائیں گے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ کہاں تک ہو گئی ہے. پھر سیکنڈلی کہ وہ پروسیس سکلز جو اسٹوڈنٹس نے اچیو کرنے تھے تھرو فیکٹس اینڈ انفارمیشن فار میکنگ میننگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ. کسی چیز کو سمجھنے کے لیے ایک پروسیس کا ہونا درکار ہوتا ہے. یہ ایک پروسیس کے سکلز کو اسٹوڈنٹ کو سمجھنا سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اینڈ تھرڈلی دا نالج. نالج از دی فیکچوئل نالج, کنسیپچوئل نالج اینڈ دی پروسیجر نالج اینڈ میٹا کوگنیشن. جو علم ہے ان کی چار جہتیں ہیں. ایک فیکچوئل نالج ہوتی ہے جو کہ ایک را ڈیٹا ہوتا ہے جو کہ ریئلٹیز پہ منحصر ہوتی ہے. دوسری جو ہے وہ کنسیپچوئل نالج ہوتی ہے جو کہ ہم سینسز کے تھرو حاصل کر کے وہ ہم اپنا ایک کنسیپٹ بناتے ہیں جس میں ہماری سیلف کی جو فیکچوئل نالج ہے اس کے ساتھ ہماری سیلف اپنی جو سوچ ہے وہ شامل ہو جاتی ہے, دیٹ وی کال دی کنسیپچوئل نالج. اور تیسری جو ہے وہ پروسیجرل نالج کہ وہ کس پروسیجر کے تھرو ہم اس کو نکال کے کریٹیکل تھنکنگ اور ریفلیکٹیو پریکٹسز کے تھرو ہم اس کو دیکھتے ہیں اور پرکھتے ہیں کہ آیا یہ جو نالج ہے یہ ڈپینڈیبل ہے, یہ ویلیڈیٹڈ ہے, یہ جو ہے وہ ویلیڈیٹڈ ہے یا نہیں ہے. So, and the fourth is the metacognition. So, knowledge that is related to the metacognition is thinking about thinking. جب ہم اپنے سوچ کو کنٹرول کرتے ہیں, جب ہماری سوچ کے اوپر قابو ہوتا ہے کہ ہم کیا بات کریں, کس بات کو نہ کریں, کس طریقے سے اور کس انداز سے سوچیں اور نہ سوچیں, تو that becomes the metacognition. So, جو ہماری اچیوڈ آبجیکٹیوز ہوتی ہیں وہ بنیادی طور پہ ہماری انڈرسٹینڈنگ, پروسیس اور نالج کو ایویلویٹ کرتی ہیں اور دیکھتی ہیں. سو نالج پروسیس اینڈ انڈرسٹینڈنگ آر لرننگ آؤٹ کمس. تو لرننگ آؤٹ کمس جو ہے وہ تین شکلوں میں آتی ہیں, دیٹ از نالج, پروسیس اینڈ انڈرسٹینڈنگ. Students who can show that they have gained knowledge can apply such knowledge and have achieved several meaning on the particular knowledge have achieved the learning outcomes. جب بچے جو ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, جب وہ نالج گین کر لیتے ہیں تو وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ اپلائی بھی کر سکتے ہیں اس نالج کو اور وہ جو ہے ان سے میننگ بھی نکال سکتے ہیں, اور یہی ہمارے لرننگ آؤٹ کمز ہوتی ہیں. سو learning outcomes can be assessed through performance or product. کہ بچے نے جب نالج کو اپلائی کر لیا تو اس پروسیس کے بعد جو پروڈکٹ آیا سامنے, جو پرفارمنس آئی, so that is going to be measure کہ how much the curriculum has been successful. These learning outcomes can best be done through the use of authentic evaluation. تو یہ جو ایویلویشن کا پروسیس ہے, جس طرح کہ پچھلی کلاسوں میں ہم نے بات کی کہ آتھینٹک ایویلویشن جو ہے وہ بنیادی طور پر یہ دیکھتی ہے کہ جب ہم نے نالج گین کر لیا تو اٹ از نتھنگ سم تھنگ بگ. جب ہم نے نالج گین کر لیا اور اس نالج کے ذریعے کے تھرو جب ہم نے ریئل ورلڈ سچویشن میں اس کو اپلائی کر دیا اور اس اپلیکیشن کے بعد ہم مطلوبہ نتائج پر پہنچیں, تو دیٹ از آتھینٹک ایویلویشن. کہ آیا جب ہم نے یہ ایک کنٹمپرری کریکولم ایویلویشن کا حصہ ہے آتھینٹک ایویلویشن, کہ جب ہم نے چیزوں کو پڑھایا, پروسیس سمجھایا, تو ویدر دی اسٹوڈنٹ ہیز بین ایبل ٹو پریکٹیکلی اپلائی دیٹ, اینڈ آفٹر اپلیکیشن ویدر ہی ہیز بین ایبل ٹو میک دیٹ پارٹیکولر پروڈکٹ اور ناٹ. اس کی پرفارمنسز جو ہیں وہ ایویلویٹ کرتی ہیں. سو آتھینٹک ایویلویشن از ون آف دا نیو کنسیپٹ which is part of the modern issues and contemporary issues in the curriculum evaluation. Then are the strategies, tools to assess the curriculum. ہم کن strategies اور tool کے ذریعے جو موجودہ ہمارے سامنے جو issues ہیں, contemporary issues ہیں, اس کے ذریعے ہم curriculum کو جان سکتے ہیں. Assessment strategies are the structures through which students' knowledge and skills are assessed. Finding out what students know and can do requires multiple sources of information and different types of assessment. Finding out
what students know and can do requires multiple sources of information and different types of assessment. یہ جانچنا, یہ اس بات کا پتہ لگانا کہ بچوں کی جو انفارمیشن ہے وہ اس کی جو ملٹیپل سورس ہے وہ کتنی ہے اور اس کے پاس کتنی جو ہے نالج ہے, اس کے لیے ہمارے پاس مختلف اسسمنٹ ٹولز کی ضرورت ہوتی ہے. دا کی از ٹو میچ دا لرننگ اینڈ دا اسسمنٹ ٹول. تو بنیادی جو اس کے بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو لرننگ کی ہے اور جو اسسمنٹ ٹول ہے وہ دونوں میچ کر جائیں. دی سلیکشن, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رائٹ کائنڈ آف لرننگ جو بچے نے حاصل کی ہے وہ رائٹ سارٹ آف اسسمنٹ ٹول کے ساتھ ہی جج ہوگا. تو اگر ہمارا اسسمنٹ ٹول غلط ہوگا تو وہ پارٹیکولر اسپیکٹ آف لرننگ کو جج نہیں کر سکے گا. The selection of a strategy is determined both by what is to be assessed and the reason or purposes for the assessment. The phase of the learning process at which the teacher and the students are working affect the selection of the assessment strategy, and the tools used as one tool may be unsuitable for different purposes. Strategies tools to assess the curriculum. Examples of assessment strategies are paper and pencil strategy, کہ ہم پیپر اینڈ پینسل کی جو اسٹریٹجیز ہے ان ٹولس کو, اسسمنٹ ٹول کو امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ بچے کو ہم یہ موقع دے دیتے ہیں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے. اگر وہ اس کے اوپر کوئی ڈائیگرام بنانا ہے یا اس کو ہم ایسا ایک کویشچن دے دیتے ہیں کہ وہ اس کو اپلیکیشن لیول پہ اس کو سالو کرے. سو فار دس پرپز ہمارے پاس جو ٹولز ہوتے ہیں دیٹ از دا پیپر اینڈ دا پینسل اسٹریٹجی, کہ جدھر لکھنے کے عمل کے تھرو ہم اسیس کرنے پہ آ جاتے ہیں. سیکنڈلی اٹ از دی پرفارمنس بیسڈ اسٹریٹجی, کہ یہ جو اسٹریٹجی ہے کہ وہ بچے جو ہیں ہم ان کو یہ موقع دے دیتے ہیں کہ وہ پرفارم کریں اور اس پرفارمنس سے ہم ایویلویٹ کرتے ہیں کہ ویدر دی اسٹوڈنٹس لرننگ ہیو ایکچولی ٹیکن پلیس اور ناٹ. دین از دی آبزرویشنل اسٹریٹجی, کہ ہم آبزرو کرتے ہیں کہ بچوں کو کیا کچھ آتا ہے. دین از دی پرسنل کمیونیکیشن اسٹریٹجی, کہ بچے خود بتا دیتے ہیں تھرو کویسچننگ کہ انہوں نے کہاں تک حاصل کر لیا. دین از دا اورل اسٹریٹجی, دین ریفلیکٹیو اسٹریٹجی, اینڈ دین لاسٹلی دی کمبینیشن آف آل دیز اسٹریٹجیز ٹوگیدر. The most important evaluating question to ask examines the learning curriculum. Have students achieved the learning goals of the curriculum? Two types of evaluation are useful here. That is assessing students' learning in every class. The function of classroom evaluation is to guide instructional processes. Effective teacher uses the interactive and recursive processes. That is the assess, plan, teach, assess. Then modify, plan, teach, assess, plan, teach. So it is a process which we call the assess, modify, plan and teach. Assessing student learning in every class. We begin the instructional session with a brief oral or written quiz that checks students' knowledge of skills and knowledge taught in prior lesson. یہ جو ہم اسٹوڈنٹس کو جب اسیس کرتے ہیں ہر کلاس کے اندر تو وہ انسٹرکشنل پڑھانے سے پہلے ان کو یا کوئی کوئز دیتے ہیں یا کوئی اورل بریف ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ اس چیز کے بارے میں بتائیں, اور یہ ہمیں ایک بہتر ایک موقع دیتا ہے کہ ہم بچوں کی نالج اور اسکلس کو وہ اسیس کر سکیں. It explained concept or skills, monitor attentiveness by observing students' behavior, remembering that such monitoring does not always yield reliable results. پھر کچھ اور بھی concepts اور skills کو ہم monitor کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہے ان کی جو remembering اور ان کی جو focus ہے وہ کس حد تک کلاس روم کے اندر ٹیچنگ کے اوپر ہے. After the teacher has explained a concept or demonstrated a skill, check for students' understanding. جب ایک دفعہ ایک ٹیچر جو ہے وہ اپنی پڑھائی مکمل کر لیتا ہے کلاس کے اندر تو he needs to again recheck کہ whether the students have understood or not. From time to time, evaluate their learning by asking them to write a brief response to a question or to explain their understanding. بچوں سے بار بار یہ پوچھنا کہ وہ چھوٹے چھوٹے سوالوں کے ذریعے وہ اپنا ایکسپلین کریں کہ ان کو کیا سمجھ آئی ہے. Finally, close class with a brief evaluation of what has been learned. Use methods for this end of class evaluation. Conducting a brief oral quiz, written quiz of requiring all students to write summary of the lesson's highlights.
جب کلاس ختم ہوتا ہے تو کلاس کے بعد ایک اگر تھوڑا ٹائم بچتا ہے جس کے اندر ایویلویٹ کیا جائے کہ آج کے جو فیز تھا ٹیچنگ کا اس میں بچوں کی کتنی انڈرسٹینڈنگ ہوئی، تو وی کین ہیو a quiz for the students. That can be a written quiz, that can be an oral quiz, or we can ask the student to briefly give the summary of the lesson which have been taught today. The other approach to evaluating the learned curriculum is to analyze the result of end of unit test. کہ جب یونٹ اچیو کیا جاتا ہے تو اس کے اینڈ پہ ایک ٹیسٹ لیا جاتا ہے. Teachers will analyze test result as it is time consuming. The following process should work for most teachers. That is, prepare a large chart. Across the top, list the major areas covered by the test. Record on the chart show how each student performed on each section of the chart using one of these symbols ESU. E would stand for the excellent performance, S for the satisfactory performance, and U for the unsatisfactory performance. Analyze the results examining both dimensions, which students, which area. On the basis of the analysis of the results of a unit achievement, use on the following options. Provide for individual remediation of only a few students did not achieve mastery. جن بچوں کو صحیح سمجھ نہیں آئے اور ان کو ریمیڈی کی ضرورت ہے تو ان کو بتایا جائے. Proceed with the next unit for the entire class. Let achievers work on enrichment content. Reteach the whole class is needed if most of the students did not achieve mastery. A good curriculum involves out of hard, dedicated and intelligent work conducted on continuous basis. A curriculum development is continuous work. It must have philosophical, psychological, social and economic basis. The curriculum planners have to investigate carefully and thoroughly the nature and qualification of those for which curriculum is to be planned. Fundamental principle of curriculum planning is student must either be selected to fit the planned curriculum or curriculum must be planned to fit the level of the students enrolled. Developing or revising curriculum is one of the challenges and a big problem which is being faced. The curriculum is planned a set of activities. The process of curriculum is a web of moral and intellectual purposes and beliefs which ultimately define the political, economic and social arrangements of any society. If the society is relatively stable, the planner can answer for many crucial questions underlying the curriculum. It's simple to shape the personality of character of an individual. A straight hair and wan face that had seemingly never known cosmetics. In highly dynamic societies, curriculum problems are more complex. Decisions about aim, goals, objectives, selection of major areas of curriculum, choosing learning experiences and evaluation procedures are reached after input of various groups. The people concerned in curriculum planning gathering without conflicting points on foundations, they may be able to work faster. If personnels involved have no agreement on these, this would create confusion. Societal and ideological problems facing curriculum have broadened the culture and philosophical dilemma. These may have indirect but powerful relevance with curriculum. Then the second is a societal and ideological problem faced in the curriculum development. It is a very recent issue which is facing the curriculum. There are certain aspects of it, that is the authority, poverty, inequality, ill health, suppression of inquiry and expression, regionalism, provincialism, nationalism, dissolution of family, ecological imbalance, prejudices, threat, fear, control, war and greed. اس کے علاوہ انسٹیٹیوشنل اور انسٹرکشنل جو پرابلم آتی ہیں وہ ہے اپیتھی، ڈسپلن، انڈیویجول ڈفرینسز، سائنس اینڈ ہائی ٹیکنالوجی، بیسک اسٹینڈرڈس، جابس، انسٹرکشنل پیکیجز، ٹیچر افیکٹونیس، لائف اسکلز، ڈرگ ابیوزز اینڈ ایجوکیشن. سوسائٹی پرابلمس کے اندر فیملی لائف، انوائرمنٹل ایجوکیشن، کنزیومر ایجوکیشن، اکاؤنٹیبلٹی، گلوبل ایجوکیشن، مائنڈ اینڈ باڈی اسٹڈی and feminist studies. Then are the issues associated with difficult decisions and disagreements. Issues something that causes debate and divides people. Issues to consider. Globalization is a constant phenomena.
In a world of ever increasing complexity, what are our obligations to teach how the world works? How does faculty adapt or change educational paradigms to be more responsive to an increasingly interconnected world and far-reaching economic, social, political, and technological changes resulting from globalization? Looking at demographic trends, how can we meet educational needs, demand, and expectations of stakeholders? Education challenges are anticipating the knowledge, skill, critical thinking, abilities, and wisdom needed for the globalized future. Dear students, having discussed in detail the contemporary issues and challenges and trends in the modern curriculum evaluation, we come to the conclusion of our today's class. Thank you very much.